नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां आइन की बालादस्ती और अदालती खुद मुख्तारी से जुड़े कई अहम सवालात ने जन्म लिया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज होने वाले इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस सुमन रिफत के सिंध हाई कोर्ट में तबादले को कानूनी हलकों में महज एक इंतजामी अमल के बजाय गहरी दिलचस्पी और बारीक बीनी से देखा जा रहा है। इस तशवीश की एक बड़ी वजह यह है कि उन जजेस का नाम उन शख्सियात में शामिल रहा है जिन्होंने अप्रैल 2024 में अदालती उमूर में शफाफियत और मुबैना दबाव के हवाले से आवाज़ उठाई थी। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी के मामले समेत हालिया इंतजामी फैसलों ने अदलिया के अंदरूनी इस्तेहकाम के हवाले से जो बहस छेड़ी है, उसे यह तासुर उभर रहा है कि शायद आइन की सरबुलंदी की कोशिशें अब दाखिली इंतजामी मामला के गिर्द घूम रही हैं। इसी दौरान लाहौर हाईकोर्ट से आने वाली खबरों ने 9 मई के मुकदमात में मुलविस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जहां एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। वहीं अफजाल अजीम पहाड़ की सजा मुअत्तली ने कानूनी जंग को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक ही नौयत के केसेस में मुख्तलिफ फैसले जहां कानूनी बहस को जन्म दे रहे हैं, वहीं उनके सियासी मुस्तकबिल भी धुंधला रहे हैं। अदालती बहास से हटकर अगर सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो अडियाला जेल और पिम्स अस्पताल के दरमियान घूमती खबरों ने हिजान पैदा कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स मुंतकिल किया जाना और वहां से जारी होने वाली प्रेस रिलीज ने उनके हामियों में तशवीश पैदा कर दी है। एक तरफ जेल में मुलाकातों पर पाबंदियां और रुकावटें हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों ने पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और वकला के लिए एक खुला चैलेंज रख दिया है। बहनों ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ के वकला से गिला किया कि एक सियासी क़यादत को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। इमरान खान ने ये कहा है कि जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, मैं इनसे नाराज हूँ क्योंकि इनका काम बनता था मेरा केस लगवाएं। तो किधर हैं वो सारे? जाके प्रेशर डालें कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग होए। एक ही तरीका कार है कि आप उस पर प्रेशर डालें और लॉयर्स डाल सकते हैं। देखिए, अगर टॉप लीडरशिप आकर यहाँ बैठ जाए पीटीआई की, यकीन करें 10,000 ओहदेदार यहाँ आ जाएं, तो कैसे प्रेशर नहीं पड़ेगा ताकि इमरान खान का हम इलाज भी करवा सके और इमरान खान की बेल और बुशरा बीबी की बेल लग सके। जैसे हम बैठते हैं, पीटीआई भी आके बैठे, जो एमएनएज एमपीज हैं इनको कोई नहीं पकड़ेगा, सेनेटर्स को कोई नहीं पकड़ता। मैं कहती हूँ आके बैठ जाए, उठे ना यहाँ से। उन्होंने अपने कहा था मैं जब तक मेरे केसेस बेल का केस ना लगे तब तक आपने उठना नहीं है। ये बार बार एक ही बात कहते थे कि मेरे उनको कब बैठे रहे। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या अलीमा खान का बयान इस बात का एतराफ़ है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अपने लीडर को रिलीफ दिलाने में नाकाम रही है, और क्या जुडिशल कमीशन की जानिब से जजेस के हालिया तबादले महज एक इत्तफाक़ी इंतजामी कार्रवाई है, या इसका ताल्लुक उन जजेस के माजी में उठाए गए इख्तिलाफी मौक़िफ़ से है? और सबसे बढ़कर ये कि क्या पे दर पे होने वाले अदालती और सियासी वाक़यात अवाम का निज़ाम इंसाफ और सियासी इस्तेहकाम पर एतमाद बहाल कर पाएंगे? इन्हीं सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अज़हर साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पिछले चंद घंटों के अंदर, उसमें बड़ा इख्तिलाफ किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो भी फैसले सामने आए हैं। एक इंतजामी मामला नहीं है, क्या इसमें कोई सियासी असर और रसूख देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। माजी के औराक आपको याद होने चाहिए। बड़ा शोर डाला यहाँ कि जनाब जुडिशल एक्टिविज़म हो रही है, सियासतदानों के साथ क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस बेंच बनाता है, आईनी बेंच बनेंगे, आईनी अदालत बन गई। कोई फ़र्क महसूस किया आपने? हम लोगों ने तो कोई रत्ती भर, बल्कि मैं कहूंगा कि अदलिया की पोजीशन उससे ज्यादा बुरी हो गई है। अच्छा, सियासी बात अब सामने आ गई आपके। अच्छा चले, बड़ा शौक था हमें आईनी बेंच बनाने का। क्या हाईकोर्टों में बन गए वाली बेंच? क्या हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से इख्तियार ले लिया बेंच बनाने का? केस ट्रांसफर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहां तो दरवाजे बंद हो गए। अब हाईकोर्टों को जो चीफ जस्टिस जिस तरह चला रहे हैं, अभी मिसाल आपके सामने मौजूद है। हम शोर डाल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है 18वीं तरमीम के लिए जब 9 महीने मामला चला, जुडिशल कमीशन के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, और जब फिर वो पार्लिमानी फौकियत आई, पार्लिमानी कमेटी जब बनी, तो हम लोगों ने एतराज़ उठाया कि जजेस की तैनातियों में इनका क्या काम? ठीक। और अल्टीमेटली वो 19वीं तरमीम वापस हुई। इंतज़ामिया के लोग जो गलत काम करें, मुकन्ना गलत काम करें, उनको परखना होता है अदलिया ने। सवाल है कि यहाँ पे आप इसके फॉर्मेशन पे जो एतराज़ कर रहे हैं,
پارلیمنٹ اوور سائٹ سے آپ اختلاف کرتے ہیں نہیں ہونی جی چاہیے؟ بالکل میں اختلاف کرتا ہوں. اچھا. وی آر ناٹ لیونگ ان اے ورلڈ جہاں برطانیہ کی بات کرتے ہیں, جہاں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے آج میں صاحب کا ایک چیز صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ نا ایک بڑا زبردست محاورہ 1965 کا یہ کیس تھا کہ زہر کا تریاک جب پرشیا سے آئے گا, ایران سے آئے گا یا فارس سے آئے گا, اس وقت تک جو زہر جسے کاٹا ہوگا سامنے وہ تو مر جائے گا. ٹھیک. یہاں جو بتانے والی بات ہے نا وہ ذرا سمجھنا ہے آپ. میں ذرا صرف ایک سوال آپ نے شروع میں, چونکہ آپ نے کہا پارلیمنٹ اوور سائٹ سے آپ اختلاف کرتے ہیں, بالکل اختلاف, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی آئیڈیل سچویشن. نہیں, اس کی 3 وجہ میں بتا دوں آپ کو جلدی سے. اس کی بڑا سمپل سی بات بتا دوں نا. آپ برطانیہ میں تو رہ نہیں رہے نا. برطانیہ میں کہ جوڈیشری اور آپ پاکستانی جوڈیشری کا خدارہ ہمیں خوف کرنا چاہیے مقابلہ کرتے ہوئے. انڈیا کی جوڈیشری ہماری جوڈیشری سے بہت بہتر ہے. وہاں تو آپ امیجن کر لیں کہ وہاں کے جو ٹرائبونل کے ججز ہیں وہ اتنا معیار زبردست ہے. آپ نے تو بڑا شور ڈالا نا, یعنی پارلیمنٹ, اچھا پارلیمنٹ میں کوئی آپ میرا خیال ہے پی ایچ ڈی بیٹھے ہو یا بہت وہی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کئی تو ایسے ہیں بیچارے فارمر. اچھی بات ہے فارمر کا ہونا, وہاں پر مزدور کو ہونا اچھی بات ہے. آپ کی اپنی جماعت کے لوگ جو بھی بیٹھے ہیں جی, میں تو اختلاف کرتا ہوں. آپ ان کو بھی اس لائق جو میں دیکھیں جی عدلیہ کی تعیناتی میں, ٹرانسفر میں, پوسٹنگ میں بالکل پارلیمنٹرین کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ کوئی نام دینا چاہتے ہیں اور عدلیہ کا کام ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے معاملات میں, بالکل ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا چاہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا ایک سوال میں آپ کے سامنے میں پوچھ رہا ہوں, میں آپ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے. وہ پارلیمنٹ میں اگر قانون ایک بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا, یہ میں تو نہیں کہہ رہا. انڈین جورسڈکشن لے لیں آپ, پی این بھگوتی پڑھ لیں, چین پر ریڈی پڑھ لیں. اچھا چلیں ہاؤس آف لارڈ میں لارڈ ڈیلنگ دیکھ لیں, ساری پرنسپلز کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. پارلیمان پہ چیک اینڈ بیلنس. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں, چیک اینڈ بیلنس اس وقت انتظامیہ پہ ججز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے نا. جو اسپرینشل کاؤنسل ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اور کیا ہے پارلیمنٹرین کے بٹھا دے, کیا چیک اینڈ بیلنس ہے. میں سمجھ گیا آپ کی رائے مجھے سمجھ آ گئی کہ بیسکلی ججز جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اس کی روح سے متصادم کوئی چیز. تو وہ عمران خان صاحب کے جب تحریک اعتماد آئی تھی, قاسم سوری صاحب نے اٹھا کے اسے باہر پھینکا تھا, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف دیا تھا, تو اس وقت آپ لوگوں نے ججز کے اس کے اوپر اعتراض کیوں کیا تھا کہ جناب آپ پارلیمنٹ کے معاملات پہ کس طرح گھس رہے ہیں؟ منصور صاحب چونکہ وہ میں نے بحث کی تھی, وہ میں نے اس سارے کانٹیکس کے حوالے سے آرٹیکل 17 کو اگر پڑھیں نا, تو کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا نا تو ملکی سالمیت یا فورن فنڈنگ کے حوالے سے پیسے ہوں. اب ایک وزیر اعظم آپ کو شکل سے پسند نہیں آیا, آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں اس کو. اس میں جو رولز اینڈ پروسیجر دیے اس میں ایک لفظ لیو کا ہے. میں تو مشورہ دینے والے میں شامل تھا اس وقت, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے. یعنی بنیادی طور مجھے صرف اتنا بتا دیں, اس وقت سپریم کورٹ نے اگر انٹرفیرنس کی صحیح کیا غلط کیا؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں اب تو کہانیاں سامنے آ گئی نا, صحیح کیا غلط کیا, کون وکیل جا کے بتایا تھا مارشل لا لگ رہا ہے, اب تو ساری کہانیاں سامنے آ گئی نا. آپ وہ صحیح تھا غلط تھا؟ وہ سپریم کورٹ کو اس وقت انٹرفیئرنس غلط تھا. اچھا وہ اس وقت غلط تھا, بالکل غلط. اب پارلیمنٹ کا اگر کرے تو وہ ٹھیک. سر میری بات سنیں, دیکھیں میں بتاؤں, میں تو بڑی سیریس سی بات کر رہا ہوں کہ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کی جب بات کریں گے نا, ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن پہ, پھر میں بتاؤں گا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اگر حلف نہیں لینا تو اسپیکر حلف لے لے, اور وہاں پر گھڑیاں کیا ہوا بھئی, آپ اسمبلی ڈیزالو اپنا تحریک مسترد کر دی. 9 اپریل کو اسمبلیاں پیچھے, گھڑیاں پیچھے گئیں اور 3 اپریل پہ واپس لے کے گئیں. 7 اپریل کا فیصلہ تھا, گھڑیاں پیچھے گئیں اور پیچھے جا کے کر سکتی تھی عدلیہ. کوثر کاظمی صاحب, اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ بیسکلی ججز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے شفٹنگ آپ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ججز جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, اور اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منصور, بڑی عجیب بات ہے کہ آج سے پہلے جو ججز تھے جن کے بارے میں یہ جماعت قصیدے پڑھتی تھی اور ان کو بڑا سراہا جایا کرتا تھا, کیا وہ ٹھیک تھے؟ مطلب ہم نے دیکھا گڈ ٹو سی, پوری قوم نے نہیں دیکھا تھا. کیا پوری قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک سینئر جج آ کے جونیئر کو کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹی ہیں مریم نواز, نواز شریف, ہم نے ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے کیونکہ ہم عمران خان کو لے کے آئیں گے. کتنے اچھے ججز تھے, کتنے اچھا جسٹس سسٹم تھا اس جماعت کے لیے جو اب رونا رو رہی ہے. آئین پاکستان کے تحت ایک کمیشن بنا جس میں یہ شامل ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, جوڈیشری کے لوگ ہیں, بار کے لوگ ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہیں. ایک آئینی پروسیس کے تحت ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں یہ جج آپ نے سمن رفت کا کہا جو سندھ, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے اس لیے مجھے وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے. اب باقی جو معاملات ہیں یہ ایک کمیشن کے تحت, اس میں حکومت کا لینا دینا نہیں, انتظامی معاملہ ہے. انتظامی معاملہ آپ کہیں, بالکل کہیں, اس میں کسی پی ایم سی ایم یا کسی اور کا تعلق نہیں ہے, ایک کمیشن کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے. کیسے لگتے ہیں بابر ستار صاحب آپ کو؟
بھائی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم، میں کہتا ہوں ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں وہ، تو مجھے کیسے لگتے ہیں جو کیسے کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں جو آپ کا کام ہے، حکومت کے ترجمان سے اگر یہ سوال کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے ان کو کیسا جج سمجھتے ہیں؟ میں نے ایک جج دیکھا تھا جس کا نام تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس وقت میں جرنلزم میں تھا، یو کے میں تھا، میں نے سوال کرنے کی کوشش کی یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کے اندر، سواس کے اندر 2 ایونٹ تھے ان کے، انہوں نے منہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں بولنا، ان کا وہ کلپ بڑا مشہور ہوا، وہ یوں کرتے تھے اور یوں کرتے تھے، انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب کوئی بھی جج ہو، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، جب آپ وہ جج صاحب والا فارمولا میں مطلب انہوں نے کہا جی میں یہ جواب میرا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے میڈیا ٹاک نہیں کروں گا، میں میڈیا ٹاک نہیں کروں گا۔ تو ایک جج جو عوامی مقبولیت کی خاطر مطلب اپنا کام چھوڑ کے عوامی مقبولیت چاہے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کر دے تو وہ کس کو اچھا لگ سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لے رہا، میں تو آپ سے بابر ستار نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے دیا، میں کوئی ایسا جسٹس جو آ کے عوامی مقبولیت کی خاطر اپنی ایک پبلسٹی پروجیکشن کے لیے کام کرنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، ایک کیس پہ اگر اظہر صدیق صاحب سن رہے ہیں مطلب پھر تو یہ تو کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک میں بیٹھا ہوا ہوں جسٹس، میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں، بابر ستار یا کوئی بھی اس کا تعلق نہیں ہے اس کیس سے، تو کیوں کامنٹ کر رہے ہیں؟ کہاں کامنٹ کیا بھائی جان سنی تحریک والا ایک بڑا مشہور معاملہ تھا کہ بھائی جان وہ جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو عنایت کر دی جائیں، کس نے کہا تھا؟ نہیں یہ مطلب ان کا کیس نہیں تھا۔ نہیں میرا ایک منٹ یہ کورٹ روم کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی، ریمارک تھا، یہ دیکھیں کامنٹ کیا گیا تھا، یہ ریمارک تھا نا، مطلب یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے وہ ریمارک دیا گیا تھا نا، یا انہوں نے کوئی انٹرویو دیا؟ نہیں ریمارک ایک کیس سے تعلق نہیں ہے نا آپ کا سر، آپ بہت سے کیسز کے اندر دوسرے کیسز کے ریفرنسز آتے ہیں، نہیں ریفرنس اور ہوتا ہے، ریفرنس وہاں پہ کوئی اور وہاں پہ ایگزامپلز دی جاتی ہیں، کئی دفعہ مطلب لائرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم فلاں کیس اس جگہ پہ سن رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ دلیل دی ہے، اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ کسی جوتا چوری کے کیس کیا میں آپ نے چونکہ میڈیا ٹاک کی ایگزامپل دی، کیا بابر ستار صاحب نے میڈیا ٹاک کے اندر یہ جواب دیا تھا؟ میں بھائی آپ میری بات کو سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جوتا چوری کا کیس ہے یا قتل کا کیس ہے، آپ سن رہے ہیں، اس میں آپ جوڑ کے سنی تحریک اور پی ٹی آئی کی سیٹوں کا تعلق جوڑنے کی کوشش، یا کیا ریفرنس بنتا ہے؟ کسی دوسرے کیس کے اندر جب ریفرنس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ جوڑ مل رہا ہے، اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اپنے کیس کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا، ہم نے ججز کو دیکھا، ایک بابا جی بھی تھے، میں کیا نام لوں ان کا، ان کو بھی ہم نے دیکھا جب وہ آئے تھے برطانیہ کے اندر، تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ تھے، وہ چیف جسٹس سے اس وقت، میں نے سوال کیا تھا ان سے، آن ریکارڈ ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لوگ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ایکٹیویزم سے مسئلہ ہے بھائی مطلب ایک جسٹس جو بیٹھا ہے اس کا نہیں بنتا، منصور نہیں بنتا۔ سر آپ کی رائے ہے، اب یہ بن گئے، آپ کو اعتراض ہے، آپ ووٹنگ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ، آپ نے ووٹ بھی دیا، حق میں دیا، کوثر بھائی میرا کہنے کا آپ کو اعتراض ہے نا اس پہ؟ بالکل اعتراض ہونا چاہیے، ایکٹیویزم پہ آپ کو اعتراض ہے، آپ کے اس اعتراض سے اب یہ میری بات جو ہے وہ ایکچولی پختہ ہو جاتی ہے کہ اسی وجہ سے شاید یہ تبادلے ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پسند۔ اگر میں ایکسپیکٹ آپ کا اگر جواب ہی ہوتا نا کہ جی میرے خیال میں بابر ستار صاحب ایک بہت اچھے جج ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے تمام تر فیصلوں کو بطور ایک جج جو ہے وہ سلوٹ کرتے ہیں، تو اور اس کی وجہ سے اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بریلینس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف بھی جائے، وہاں پہ بھی مختلف بینچز کو جو ہے وہ اس کا سہارا ملے، تو میں آپ کی بات کہتا ہاں بھائی یہ تو واقعی انتظامی مسئلہ ہے۔ آپ نے میرے دوسرے سوال کے جواب میں پوری ایک تمہید باندھی اور آپ نے بتایا آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم سے مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے بیسکلی آپ کو بابر ستار صاحب کے جوڈیشل ایکٹیویزم سے مسئلہ ہے۔ دیکھیں میں نے مسئلہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ خلاف آئین کام ہوا ہے تو ہر بندے کا حق ہے کہ اس پہ تنقید کرے، بھائی آئین کے عین مطابق کام ہو رہا ہے۔ آئین کے خلاف کیا کام ہوا؟ نہیں مطلب یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں کہ آئین کے خلاف ہیں، یا آئین پاکستان کے تحت ایک ترمیم کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے، اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اس میں نہ کوئی پی ایم ہے نہ کوئی سی ایم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ ہاں کسی جماعت کو اگر یہ پسند نہیں ہے، ان کی حکومت آتی ہے، وہ ترمیم لے کے اس کو ختم کر دیں۔ یہ قانون جب آیا تھا، جب اس کے اندر منظوری ہوئی تھی، تو اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہی یہی تھا کہ گورنمنٹ اس کو ایک ہنٹر کے طور پہ استعمال کرے گی، جو جج نہیں پسند آئے گا اس کو یہ ہنٹر مارا جائے گا، جو جج پسند ہوگا اس کے لیے ہنٹر ہمیشہ جیب میں رہے گا، اور وہی شک جس چیز کا تھا وہی امپلیمنٹیشن جو ہے آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ہنٹر چلانا شروع کر دیا۔ منصور مجھے صرف یہ بتا دیں کیا یہ خلاف آئین پاکستان کام ہے اس ترمیم کے بعد، 27ویں ترمیم کے بعد؟ اب کہہ دیں یار یہ خلاف آئین ہو رہا ہے، اگر آئین کے عین مطابق یہ عمل ہو رہا ہے تو آپ کہتے نہیں کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے، شاید اس وجہ سے ہوا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، وجہ صرف آئین پاکستان ہے۔ ایک جماعت کو نہیں پسند، کل ان کی حکومت آئے گی، ترمیم لے کے آئیں، اس کو ختم کر دیں۔ اظہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے جو کچھ بھی کیا آئین کے مطابق کیا، آپ اب کیا ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی بات ہے چیلنج کرنے والی؟ کتاب کے مطابق چل رہا ہے، زبردست نا ایک بیسک پرنسپل ہے میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل، مطلب ٹریفک پولیس والا آپ کو روکے،
وہ آپ کو کہے جناب 5,000 روپے آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی 5,000 روپے آپ کو جرمانہ, آپ کو 5,000 صرف سیٹ بیلٹ میں, آپ کو بھجن میری کتاب کی تھی 5,000 ہے, آپ کو 5,000 ہی دینا پڑے گا, 500 نہیں ہو سکتا. میں بڑی سمپل سا مثال دینے لگا ہوں. آپ کو اس کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک قانون بنا دیا, آپ سانس نہیں لے سکتے, یہ قانون نہیں بن سکتا. اچھا, آپ کہیں کہ ججز کی تعیناتیاں انتظامیہ نے کر رہی ہیں, اسی لیے تو میں نے تو چیلنج کیا ہوا 26ویں 27ویں ترمیم کو لاہور ہائی کورٹ میں, اور بڑی کمال کی بات ہے, بڑی زبردست بات آپ کے سامنے, جو جب میں نے چیلنج کیا نا, یہاں کی محترمہ چیف جسٹس صاحب نے وہ کیس نہ لگایا. وہ کوئی مہینے بعد کیس لگا تو ججز کہاں سے سلیکٹ کیے گئے؟ پنڈی بینچ سے. اب پنڈی بینچ سے کچھ ججز سننے آئے, وہ کیس سنا, وہ کہا امینڈمنٹ کرنی ہے, کچھ نہیں امینڈمنٹ, آج تک وہ 6 مہینے ہو گئے لگا نہیں ہے. ٹھیک, میں صرف جو بتانا آپ کے سامنے چاہ رہا ہوں, اگر ہم اتنے ہی صاف شفاف ہیں تو رات کے اندھیروں میں ترامیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ترامیم ٹائمنگ سے مسئلہ نہیں سر, ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں, اب قانون کے طالب علم ہیں, اور میں تاریخی طور پر آپ کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ رات کے وقت سے کیا مراد ہے, مطلب رات کے وقت پارلیمنٹ میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کو یاد ہوگا اعظم مزید تارڑ آئے تھے 26ویں ترمیم کا, پوچھا, انہوں نے کہا میرے پاس مسودہ آ جایا ہے. شیرین امان صاحب نے کہا, اس نے کہا میرے پاس مسودہ آیا ہے. میں تو ویسے حیران ہوں, ایسے پارلیمنٹیرین کے انہیں سیکھنا چاہیے تھا. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا تو اس وقت 9 مہینے لگے تھے. سول سوسائٹی آج تک آئے مل کے کہتے ہیں شرم آنی چاہیے ان تمام پارلیمنٹ, بالکل سن لیں پورا جملہ سن لیں, جن کے آئینی ترامیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہیں, آئیں بیٹھ کے کہیں شرم آنی چاہیے. وہ بالکل شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, بالکل. میں تو دیکھیں نا اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ میں دیکھیں میں بند کر دیتے ہیں. میں اب آپ کے سامنے تاریخی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سر وہ سب پہ ہو گیا نا, میں ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں, سر میں سب کی بات کر رہا ہوں, بات ختم, میں سب کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, کوثر قاسمی صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی, یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد یہ تو سیاسی جنگ ہے, یہ تو چلتی رہے گی, اس نے نہیں رکنا, لیکن ایک اور جنگ جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے وہ فی الحال سیز فائر میں ہے, لیکن رکی ابھی بھی نہیں ہے. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.